बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अली कनासरो। आप देख रहे हो HAK एड्यूटेनमेंट। तो आज जो मेरे मौजू हैं बात करने के वो टोटली 4 मौजू हैं जिन पे मैं बात करूंगा। एक है जो यूनान में 400 आदमी लोग जो हैं वो किश्ती में डूब गए, उनमें कई लोग पाकिस्तानी थे। एक तो ये है खबर है। दूसरा जो है वो है एक व्लॉग है जो जावेद चौधरी साहब ने अपलोड किया हुआ है नेचुरल के प्लेटफॉर्म पे। हमने लगाया है कि 90,000 सरकारी गाड़ियाँ और 220 अरब रुपए का पेट्रोल का खर्चा। इस पे मैं बात करूँगा। तीसरा जो है वो है ख्वाजा आसिफ का असम्बली में जो इज़हार ख़याल उसने किया है उस पे। चौथा जो है मेरा वो है कि अगला सदर कौन होगा। ये है कि यूनान में, यानी ग्रीस या यूनान हम कहते हैं उसको उर्दू में, ग्रीस इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ के समंदर में किश्ती डूब गई जिसमें लोगों को स्मगल किया जा रहा था। स्मगलिंग के थ्रू जो है ना लोगों को, जो लोग यूरोप के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाना चाहते थे, जिनमें बहुत सारे कहते हैं कि पाकिस्तानी हैं, और एक अंदाज़े के मुताबिक क्योंकि अभी फ़िगर पूरी नहीं आई, लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक मेजॉरिटी जो थी वो पाकिस्तानी लोगों की थी। टोटल 400 लोग उसमें डूब मरे हैं और उसमें से 300 पाकिस्तानी हैं, लेकिन अभी फ़िगर कंफर्म नहीं है। तो बड़ा इशू बन गया है, सवाल उठ गए हैं कि भाई ये जो मसला है इंसानी स्मगलिंग का, और जो नौजवान जो अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए जो यहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं, वो कोई तकरीबन 25 से 35 लाख तक एजेंटों को जो स्मगल करते हैं लोगों को, उन एजेंटों को वो पे करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो हैं वो उनको बड़े रैकेट्स हैं, उनके इंटरनेशनल रैकेट्स हैं उनके, वो उनके थ्रू उनके चंगल में आ जाते हैं, फिर वो आगे चल के बड़े बड़े हादसा का शिकार होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बशरी तारीख़ में हम देखते हैं कि हादसा से भरी हुई है इस तरह के। लेकिन सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे जो हैं हुक्मरान, हमारे जो लोग हैं, वो इन चीज़ों को पर क्यों नहीं काबू पाते। आखिरकार ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं ये क्यों कामयाब हो जाते हैं। एक बंदा उनको 25 से 30 लाख रुपए देता है, लेकिन इसका मतलब है ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया है और इस तरह और रैकेट बन गया है। ज़ाहिर है ये नेशनल लेवल पे होगा, कंट्री लेवल पे होगा रैकेट, फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल रैकेट होगा। तो एक तरह से एक ऐसा सिस्टम होगा जिसको यूरोपियन कंट्रीज़ और हमारे तरह के मुल्क जो हैं आखिरकार उनको क्यों नहीं तोड़ सकते। अब एक चैनल में देख रहा था जियो न्यूज़ का, तो उसमें जब एंकर पर्सन ने एक स्पोक पर्सन गवर्नमेंट का राना अब्दुल जब्बार साहब वो उस पर बात कर रहे थे, तो उसने जो फिगर फैक्ट्स दिए वो बड़े हैरान कुन हैं। उसने कहा कि भाई एक साल में, पिछले साल में 34,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को यूरोप से डिपोर्ट किया गया। ये वो लोग थे जो इस तरह के रूट्स इस्तेमाल करके इलीगली यूरोप में दाखिल हुए थे। तो एक साल में 34,000 प्लस लोग। अब रूट्स जो वो बता रहा था कि भाई यहाँ से लोग लीगली एक वीज़ा लेकर, विज़िट वीज़ा लेकर दुबई जाते हैं, फिर दुबई से और वीज़ा लगा के लीबिया जाते हैं, फिर लीबिया से फिर एक वीज़ा लेकर, विज़िट वीज़ा लेकर वो मिस्र जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, फिर इजिप्ट से वो फाइनली ट्रबल जो उनका शुरू होता है, जो उनका प्रॉब्लम शुरू होता है, वो ट्रबल और प्रॉब्लम जानलेवा होता है। उसमें यूँ समझो कि
بچنے ختم ہونے کے، مرنے کے اور حادثات کا شکار ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ بچ کے وہاں سے جا کے اور کسی لینڈ پہ اترنے کا، یورپین کنٹری میں اترنے کا یہ چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ وہ ہے سمندر کے راستے چھوٹی کشتیوں میں اوور لوڈیڈ کر کے، کراؤڈیڈ کر کے ان کو ان روٹس سے لیا جاتا ہے جو جہاں پہ حکومتیں نہیں ہوتی، جہاں پہ ان کا انٹرنیشنل روٹس لیتے ہیں جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سمندر، گہرے سمندر میں چھوٹی کشتیوں سے میں لوگوں کو بھر بھر کے وہ یورپ لے جاتے ہیں، جیسے ابھی ہوا۔ پھر وہ راستے میں بڑے بڑے حادثوں کا شکار بن جاتے ہیں جب کشتیاں ڈوبتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تیرنا نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہوں گے تو بھی پھر وہ کتنا سمندر میں سروائیو کر سکیں گے۔ تو یہ ذرا پاکستان نے اس حادثے کو بڑے پیمانے پہ دیکھا ہے، کیونکہ بہت سارے پاکستانی اس میں اپنی جان کھو بیٹھے ہیں۔ تو بھئی بڑی افسوس کی بات ہے، اس ملک میں روزگار نہ ہونے کی وجہ حکمرانوں کی عیاشیاں اتنی ہیں، اور وہ جو ہم فگر فیس کو اگر دیکھیں تو پھر شرم نیچی ہو جاتا ہے، اور حکمرانوں کی تو کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ وہ تھوڑا سا اس پہ بس کوئی بولتا ہے کوئی کس طرح سے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک فگر دینا چاہوں گا، دوسری جو میں نے بات کی تھی کہ 90,000 سرکاری گاڑیاں، یہ ولاگ کیا ہے ہمارے جاوید چودھری صاحب نے، اور اس نے لکھا ہے کہ 90,000 سرکاری گاڑیاں، 220 ارب روپے ان کا پیٹرول کا خرچہ، 220 ارب روپے۔ تو بھائی 78 وفاقی وزراء صاحبان ہیں، پھر بہت ساری ان کے نیچے ان کا عملہ ہے، ان سب کی گاڑیاں ہیں۔ یہ 90,000 سرکاری گاڑیاں تو صرف وفاق کے زیر استعمال ہیں ان کے۔ تو پاکستان، جیسے اس نے لکھا ہے کہ پاکستان پھر ڈیفالٹ نہ کرے تو کیا کرے جائیں گے۔ کل ایک اور خبر تھی جس پہ اگر سر پیٹا جائے تو بس اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایک بل پاس کیا گیا ہے جس میں جو ابھی ہیں، جو آنے والے ہیں اور جو رہے تھے پہلے سینٹ کے چیئرمین صاحبان، ان کے لیے بڑا عیاشیوں کا ایک سامان، ایک ساز و سامان تیار کر کے اس گورنمنٹ نے ان کے حوالے کیا کہ جو گئے ہیں پہلے سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں، تو ان کے لیے بھائی جہاز کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے، ان کے سرکاری اخراجات پہ ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے زیر استعمال گاڑیوں کے علاوہ اور ساری پرکس پرولیجز کے علاوہ ان کو جو ہے لوگ بھی ان کے ارد گرد رکھنے کے لیے، گاڑیاں ارد گرد رکھنے کے لیے، جیسے میں سن رہا تھا تفصیلاً کہ بھئی ایک جو ریٹائر ہو گیا سینٹ چیئرمین، تو وہ 12 آدمی سرکاری لوگ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کو رکھ سکتا ہے اپنے پاس، جیسے 8 اس کے گارڈ، وہ گارڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے پرائیویٹ اور پبلک کسی انسٹیٹیوشن کے گارڈ۔ اب اس کو میں اور زیادہ تو اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی عیاشیوں کا سامان پہلے کیا کم تھی، اور زیادہ خرچے بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو بھئی کیا ہے مطلب ان لوگوں کے دماغ میں کیا ہے؟ تیسری بات جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا اسمبلی میں اظہار خیال جو اس نے کیا کہ وائس چانسلر کے متعلق جو جامعات ہیں، جن کے وائس چانسلر صاحبان ہیں، ان کو ڈکیت کا ورڈ اس نے یوز کیا کہ ساری یونیورسٹیوں میں، پاکستان کی یونیورسٹیز میں ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹیز کی اس نے بجٹ کا ذکر کیا کہ 135 ارب روپے ہائر ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ نے رکھے ہیں۔ 135 ارب روپے ہائر ایجوکیشن کے لیے خواجہ آصف صاحب، یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ جہاں آپ 90,000 سرکاری گاڑیوں پہ
220 ارب روپے کا پیٹرول کا خرچہ کرتے ہو تو وہاں بھائی ملک کو ایک ہیومن ریسورس پیدا کر کے دینے والی یونیورسٹیاں، جو یونیورسٹیاں آپ کی اسٹریٹجک جو اسٹڈیز کا حصہ ہوتی ہیں، جو یونیورسٹیاں آپ کو ایک اسکلڈ ایک بندے پیدا کر کے دیتی ہیں، جو یونیورسٹیاں سائنس، ٹیکنالوجی، مینجمنٹ اور اس طرح کی بڑی جو ضروری ایک ہیومن ریسورس ہوتا ہے اس کو پیدا کرتی ہیں، تو اگر ان میں ہاں میں اپنی طرف سے یہ ضرور کہوں گا کہ سارے کے سارے وائس چانسلرس کوئی اینجلس نہیں ہیں، وہ بھی بندے ہیں، اسی معاشرے کے حصے ہیں، لیکن سسٹم کا بھی تو اس میں مسئلہ ہوگا۔ اب وائس چانسلری شپ لینے کے لیے اگر آپ لوگوں نے میرٹ کو پیچھے رکھا ہے اور چیزوں کو آگے رکھا ہے، اور وائس چانسلر شپ لینے کے لیے اگر کوئی بندہ پہلے اپنے حیثیت کو، اپنے جیب کو اگر قربان کرتا ہے وہاں پہ، تو پھر بھائی آپ اس سے کیا رکھتے ہو کہ وہ آگے کیا نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، آگے وہ بھی تو اپنا مال جو اس نے لگایا ہوا ہے وہ نکالے گا، تو پھر یہ تو آپ کے سسٹم کا ایک مسئلہ ہے۔ اور آپ نے جو گنایا ہے 135، اس پہ تو شرم آنی چاہیے۔ میں تو کہوں گا اپنی طرف سے کہ آپ لوگوں کو یا ان لوگوں کو جو اس طرح کی بجٹ بناتے ہیں ان کو شرم آنا چاہیے، اور اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ یہ کیا پیسہ ہے 135۔ جب آپ 700 ارب روپے آپ بہت ساری اسکیمیں، اب میں نام لوں گا تو لوگ مجھ پہ ناراض ہو جائیں گے، سب کو پتہ ہے کہ غربت مکاؤ کی آپ اسکیم ہو اور غریبوں کو روکڑے دیتے ہو، پیسہ دیتے ہو، اور وہ 700 ارب سے بھی زیادہ ہیں، تو بھائی یہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ 1 ارب 700، تو اگر آپ چاہیں تو ان پیسوں سے 700 نئی انڈسٹریاں پورے ملک میں ایک سال میں لگا سکتے ہو۔ وہ لوگ جو آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کے انتظار کرتے ہیں کہ بھئی مہینے کے 2,500 روپے ملیں گے، یا چلو اکٹھا کر کے 10,000 روپے ملیں گے یا کم میں بیش، وہ روزگار سے لگ جائیں گے۔ آپ ان کے روزگار کا نہیں سوچ رہے ہو، آپ ان کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے ہو، پکڑ کے کھلا رہے ہو، اور آپ ان کو لکڑیاں کاٹنا نہیں سکھا رہے ہو۔ آپ جو شریعت کے حساب سے آپ نے باتیں پڑھی ہیں ان پہ کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ابھی آپ جو کہتے ہو کہ وائس چانسلرس کرپٹ ہوں گے، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن چند ہوں گے اور سب نہیں ہیں، لیکن سب دھلے ہوئے بھی نہیں ہیں، مجھے یہ پتہ ہے۔ کوئی کم کرتا ہوگا کرپشن، کوئی سب سے زیادہ کرتا ہوگا کرپشن، اور کرپشن تو آپ کے پورے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ بھائی اگر معاشرے کو اچھا کرنا ہے تو پہلے اوپر سے نیچے اچھا کرو، نیچے سے پھر آپ کو ریسپانس ملے گا اوپر تک۔ ایک چوتھا جو پوائنٹ ہے اور آخری پوائنٹ آج کے ولاگ کا، وہ ہے کہ اگلا صدر کون ہوگا۔ ہاں، اسد طور صاحب جو ہے نا، اس نے انسینسر میں اپنی یہ بات کی ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں، جس کو پی ٹی آئی کا صدر کہا جاتا ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ سلیکٹ ہو کے آ گیا۔ 9 سپٹمبر کو اس کی پوری ہو رہی ہے 2023 میں۔ تو بھائی یہ ستمبر قسم کا مہینہ ہے، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، یہ 3 مہینے بڑے جو ہے نا وہ متعین کریں گے پاکستان کے جو آئندہ کے حالات کو۔ تو پہلا تو یہ کہ عارف علوی صاحب کے بعد کون آ رہا ہے، تو ان چیزوں میں الیکشن، ایک پاکستان کے آئین میں یہ چیزیں ہیں کہ بھائی الیکشن سے 60 دن پہلے صدر کا آنا ضروری ہے، نئے صدر کا، یا کم از کم الیکشن کے 30 دن بعد۔ تو اس حساب سے الیکشن سے پہلے سے لے کر بعد تک 90 دن کا ایک پیریڈ آ جاتا ہے صدر کا۔ تو ابھی اگر دیکھا جائے 9 سپٹمبر، آج جو ہے
ابھی تو جون چل رہا ہے، جون کے مہینہ، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، تو بھائی ابھی 3 مہینے تقریباً رہتے ہیں اس میں، اس صدر کے باقی. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بھائی صدر جو ہے وہ 2 بڑے امیدواروں کے نام آ رہے ہیں. ابھی تو صدر آصف زرداری کا بھی نام آ رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان کا بھی نام لیا جا رہا ہے. لیکن مولانا نے الیکشن لڑی تھی عارف علوی کے ساتھ، جو امیدوار تھا وہ مولانا فضل الرحمان تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو صرف اپنے ووٹ پڑے اور پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت نہیں کی. تو بقول اسد طور صاحب کے کہ مولانا کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو خیال ہے کہ مولانا ایک تو داڑھی، دوسرا مولانا، تیسرا اس خیال کا بندہ ہے جس خیال سے یہ طالبان نکلے ہیں، یعنی کہ دیوبندی اور دیوبندی طالبان مدرسے، یہ وہ سب چیزیں ملتی جلتی ہیں یہاں پہ، تو یہ اس کے نیگیٹو میں جاتے ہیں. تو بھائی بندیال بھی تھا ایک امیدوار پہلے، جب یہ جو پوری جو کہانی ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بھائی بندیال کا اپنا کیا ایک انٹرسٹ تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بندیال کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی جب پی ٹی آئی آ جائے گی 2 صوبوں میں الیکشن جیت کے بڑی میجارٹی کے ساتھ، تو پھر جو ہے وہ ہماری سب چیزیں ہو جائیں گی، آپ کو بھی ہم بعد میں ایک. ابھی تو قانون یہ ہے الیکشن کا کہ اگر کسی سرکاری عہدے پر کسی جج کو، کسی جرنیل کو، کسی دوسرے بندے کو اگر الیکشن لڑنا ہے تو بھائی 2 سال آفٹر ریٹائرمنٹ 2 سال انتظار کرے، اس کے بعد آ کے وہ الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے. اور ایک طرح سے تو اس کو کہا گیا، پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی آپ ہمارے صدر ہو گئے، ہم قانون میں ترمیم کر دیں گے، اس قانون کو ختم کر دیں گے، نیا قانون لائیں گے جس میں آپ ادھر سے ادھر ایک کرسی ادھر سے چھوڑ کے پھر دوسری کرسی صدر کی کرسی پہ آ جاؤ گے. تو یہ جو ہے بندیال کے تو چانسز بھی گئے. تو بھائی اب پہلے ایک ہی بس نام ہے ابھی تو آصف زرداری صاحب کا، اور دیکھتے ہیں اور لوگ کیا آتے ہیں. نون لیگ نے ابھی تک زبان نہیں کھولی اور نہ تو ان کا کوئی بندہ اس پہ بات کرتا ہے، تو ہوگا وہی جو کیا چاہے گا. 2 بڑی پارٹیاں ہیں اس وقت، اور الیکٹورل کالج جو ہے وہ پورا نہیں ہے، وہ تب پورا ہوگا جب الیکشن ہوگی. تو الیکشن ہونے کے بعد الیکٹورل کالج پورا ہوگا، لیکن اس سے پہلے صدر جا رہا ہے. تو صدر یہ بھی ہے کہ قائم مقام صدر بٹھا دیا جائے، جو ابھی سینٹ کا چیئرمین ہے وہ قائم مقام صدر کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتا رہے. یہ بھی ہے کہ اس طرح کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن قانون اس کی کیا گنجائش ہے، ہمارے آئین میں اس کی کیا گنجائش ہے، یہ سب دیکھنا پڑے گا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے جو یہ ولاگ آپ کے ساتھ بنایا ہے، جو اپنی باتیں شیئر کی ہیں، یہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور آپ جو ہے میرے اس چینل کو لائک کرو گے، شیئر کرو گے، اور سب سے پہلے تو سبسکرائب کرو گے، اور بیل والے بٹن کو بھی دبا دو گے تاکہ نئی ویڈیوز آنے والی آپ کو سب سے پہلے ملیں. شکریہ جناب، مہربانی.